अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पंजाब असम्बली क्राइसिस। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबा पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक तवील अरसे से जो है क्राइसिस का शिकार है। और बिलाखिर जो है 14 जनवरी को जो है पंजाब असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो गई है। तो वो इसका तरीक़ेकार क्या है, डिज़ाल्व कैसे हुई है और नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट के क्या मामलात होंगे और इलेक्शन जो है वो कब होगा, इन अहम मौज़ूआत के ऊपर जो है आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ से इससे पहले वीडियो का आगाज़ करते हैं। द 17th प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब। तो ये जो पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हुई है, ये तरतीब के अतबार से जो है, तादाद के अतबार से जो है, ये 17th प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब थी। यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो है वो ये 17वीं असम्बली जो है वो क़ायम हुई थी। असम्बली ऑफ द पंजाब वाज डिज़ाल्व्ड ऑन 14 जनवरी 2023। तो जो पंजाब असम्बली है, जो 17th प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब थी, उसको डिज़ाल्व किया गया है 14 जनवरी 2023 को। तो 14 जनवरी 2023 को जो है 17th प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब जो है वो डिज़ाल्व हो गई है। एंड द प्रोविंसेस इज़ सेट टू सेलेक्ट ए न्यू लेजिस्लेचर नो लेटर दैन 14 अप्रैल 2023। और आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है या जब असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर जो है नई असम्बली का इंतखाब होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो अब चूँकि 14 जनवरी को जो है असम्बली डिज़ाल्व हुई है, तो 14 जनवरी से 14 अप्रैल तक जो है ये दौरानिया जो है ये 3 माह का दौरानिया बनता है, 90 रोज़ का दौरानिया बनता है। और इसके अंदर जो है नया इलेक्शन जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनली जो है दस्तूरी एतबार से आइन के मुताबिक जो है 14 अप्रैल 2023 तक जो है इसका नया इंतखाब होना जो है वो ज़रूरी है। अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जब 14 अप्रैल 2023 का जो दौर है, ये जो हफ्ता आएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है रमज़ान शरीफ के दिन जो है हम गुजर रहे होंगे। और वहाँ पे जो है इस सिचुएशन के अंदर जो है इसका इलेक्शन कंडक्ट होना जो है शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो, यानी कल्चरली प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अतबार से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल हमारा एक अपना कल्चर भी है जिसमें हम कभी कहते हैं जी अब किसानों जो है किसान मसरूफ़ हैं, वो गंदम की कटाई कर रहे हैं या जो है वो चावल की फसल बोई जा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सैलाब आ गया है या शदीद सर्दी है। तो इस तरह के हमारा कल्चर है, उसको बुनियाद बनाकर जो है यहाँ पे बाज़ औक़ात जो है चीज़ों को डिले भी किया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों की कतन जो है वो कोई रियायत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का होना ज़रूरी है। तो 14 जनवरी से 14 अप्रैल तक का ये दौरानिया जो है बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट पंजाब गवर्नर बलीगो रहमान's refusal to sign the summary for Punjab Assembly dissolution, the provincial legislature stood dissolved on Saturday at 10 p.m. as advised forwarded by the Chief Minister 2 days or 48 hours ago expired as per the Constitution। अब Constitution क्या कहता है? Constitution ये कहता है कि जो असम्बली है, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या किसी भी सूबे की प्रोविंशियल असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, तो उसकी जो मुद्दत है, जो उसकी टेन्योर है वो है 5 साल। यानी जब असम्बली का पहला इजलास होता है जिसमें अरकान असम्बली जो हैं वो हलफ उठा लेते हैं, तो उस दिन से लेकर, यानी इलेक्शन के दिन से नहीं बल्कि असम्बली के पहले इजलास से लेकर जो है आगे से 5 साल जो है जब वो पूरे होंगे तो 5 साल के लिए उसको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि अगर वज़ीर आला जो है, यानी पंजाब असम्बली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो वज़ीर आला होता है, अगर वो महसूस करता है कि असम्बली को जिस मकसद के लिए इलेक्ट किया गया है
اسمبلی وہ مقصد پورا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، یا اسمبلی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، یا کوئی بھی اس میں ریزن جو ہے ہو سکتی ہے، یعنی چیف منسٹر جو ہے کنسیڈر کر لیتا ہے یا یہ فرض کر لیتا ہے کہ ایسا ہے، تو وہ کسی وقت بھی جو ہے اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ اسمبلی توڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ گورنر کو جو ہے ایڈوائس بھیجے گا کہ اسمبلی جو ہے وہ ان بنیادوں کے اوپر جو ہے چونکہ اپنے ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کو ڈیزالو کر دیا جائے۔ اب جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے وہ جو ہے ایڈوائس جو ہے وہ گورنر کو پہنچ جائے گی، تو جس وقت وہ گورنر کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گا، وہ اناؤنسمنٹ کر دے گا کہ میں وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کر رہا ہوں، کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، تو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے جو گورنر ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کا پابند ہوتا ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ فرض کریں کہ گورنر جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا اعلان نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے، پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم کی جو ایڈوائس ہے جو گورنر کو بھیجی گئی ہے اس کو 2 دن گزر جائیں گے، یعنی پورے 48 گھنٹے کا ٹائم گزر جائے گا، تو جیسے ہی 48 گھنٹے کا ٹائم گزرے گا اسمبلی جو ہے وہ خود بخود ڈیزالو تصور ہو جائے گی، یعنی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے اس کی مرضی کے مطابق اسمبلی نے ڈیزالو ہونا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ نے ایڈوائس کر دی تو اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اگر گورنر اعلان کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر گورنر اعلان نہیں کرتا یعنی گورنر کو کوئی اعتراض ہے یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، تو گورنر جو ہے اگر فرض کریں کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرتا، تو جیسے ہی اسمبلی کو جو ہے اس ایڈوائس کو پہنچے ہوئے گورنر کو جب ایڈوائس پہنچے گی تو اس کو 48 گھنٹے کا ٹائم گزرے گا، یعنی 2 دن کا ٹائم گزر جائے گا، تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اب جو پنجاب اسمبلی جو ہے، جب وزیر اعلیٰ پنجاب چیف منسٹر جو ہیں ہمارے پرویز الہی جو ہیں، جب انہوں نے گورنر کو ایڈوائس بھیجی تو چونکہ پولیٹیکل رفٹ چل رہی ہے اور وہ بڑے اپنے عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، گورنر جو ہے چونکہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے، یا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہیں، تو گورنر جو ہوتا ہے وہ صوبے کے اندر وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی گورنر اس پارٹی کا ہوتا ہے، اس پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے جس کی وفاق کے اندر حکومت ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی گورنر صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب گورنر کا تعلق جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا اپوائنٹڈ ہے، تو لہٰذا اب سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے، اور نیچے جو پنجاب اسمبلی جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو چونکہ سیاسی رفت تھی، اس لیے کیا ہوا کہ گورنر جو تھا اس نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی توڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ اب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب اس کو ایڈوائس پہنچ گئی ہے تو جیسے ہی 48 گھنٹے کا ٹائم گزرے گا اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، تو جب 48 گھنٹے کا ٹائم گزرا، یعنی بروز ہفتے کو یہ جو ہفتہ گزرا ہے، کل جو ہے 14 جنوری کو جو ہے، تو رات 10 بجے جب اس کو 48 گھنٹے پورے ہو گئے تو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی ہے۔ اب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، جب ڈیزالو ہو گئی ہے تو نیکسٹ کیا ہوگا؟ اب نیکسٹ سچویشن یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیکسٹ نئی اسمبلی کا انتخاب ہوگا، تو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر ایک نگران سیٹ اپ بنے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ قائم ہوگی، تو اس کے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جی چیف منسٹر، پنجاب چیف منسٹر پرویز الہی who will serve as CM چیف منسٹر until the caretaker government is appointed۔ اب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، اب پرویز الہی جو ہیں جو کہ ڈیزالو ہونے سے پہلے پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا انتخاب نہیں عمل میں آ جائے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نگران حکومت کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، تو اس وقت تک کیا ہے، جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو سابقہ اسمبلی کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہیں جو ہے وہ فرائض سر انجام دے گا۔ تو اب جو ہے نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جس کی نگرانی کے اندر جو ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنا چارج سنبھالے گی اس وقت تک جو ہے یہ جو ہے وہ پرویز الہی جو ہے وہ بطور چیف منسٹر کام کریں گے۔ لیکن اب چونکہ اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، اب کوئی ایسی کوئی بڑا وہ ڈیسیژن تو نہیں کر سکتے، لیکن جو روٹین کے جو کام ہوتے ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے جو ہے
وہ اس وقت تک جو ہے وہ ایز اے چیف منسٹر ہی فریض سر انجام دیں گے جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا چناؤ نہیں ہو جاتا۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے چنی جائے گی، نیکسٹ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن یہاں ایک دو پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور اچھا جب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اہم پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اسمبلی جب ڈیزالو ہوگی تو اس کے ساتھ جو کیبنٹ ہوتی ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ بھی اپنے اپنے عہدوں سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو ایک ضرورت کے تحت جو ہے اس وقت تک کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا چارج نہیں سنبھال لیتی۔ تو اس وقت جو ہے جو کیبنٹ ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ تھوڑے دنوں کے لیے 3 دن کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ کام کریں گے۔ اب نیکسٹ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ایسی صورتحال کے اندر جو ہے جو وزیر اعلیٰ ہے اور جو اپوزیشن لیڈر ہے، یعنی پنجاب اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ دونوں مشاورت کریں گے، آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں گے اور نگران سیٹ اپ قائم کریں گے۔ تو نگران سیٹ اپ قائم کرنے کا جو اختیار ہے وہ چیف منسٹر یعنی پرویز الہی کو، اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ دونوں مل کر جو ہے نگران حکومت کے قائم کرنے کا فیصلہ کریں گے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نگران حکومت قائم نہیں ہوتی، دونوں کے سیاسی اختلافات بڑے شدید ہیں، کچھ نام جو ہیں وہ پرویز الہی کی طرف سے دیے جائیں گے یعنی پی ٹی اے کی طرف سے دیے جائیں گے، اور کچھ نام جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے دیے جائیں گے۔ تو اگر پرویز الہی جو ہیں یعنی پی ٹی اے گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن جو نام دیتی ہے اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتی، اور اب جو گورنمنٹ جو پرویز الہی کی طرف سے نام دیے جائیں گے جس کے پیچھے پی ٹی اے بیٹھی ہوئی ہے، تو ان سے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا، تو ظاہر ہے پھر ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ پھر نیکسٹ اسٹیج کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیج یہ ہے کہ اس میں پھر ایک کمیٹی قائم کی جاتی ہے جس کو پارلیمنٹری کمیٹی کہا جاتا ہے۔ تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نگران سیٹ اپ کون سا ہوگا۔ نگران سیٹ اپ کے اندر جو اہم فیصلہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا نام دیا جائے گا۔ تو نگران سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قائم ہوگا، پارلیمنٹری کمیٹی قائم کرے گی۔ اب پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بھی جو ہے وہیں جو پولیٹیشینز ہوں گے اور ان کے سیاسی اختلافات اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ آپ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ نظر ہی آتا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ بھی یہ ڈیسیژن لینے میں ناکام ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے کہ وہ یہ ڈیسیژن کرے اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے ذریعے قائم ہو، لیکن بظاہر جتنے شدید اختلافات ان کے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ جب پارلیمنٹری کمیٹی فرض کریں کہ وہ بھی نگران سیٹ اپ پہ اتفاق رائے نہیں قائم کرتی، تو پھر معاملہ جو ہے اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ نگران وزیر اعلیٰ کا جو ہے فیصلہ کرے گا۔ تو پہلی سٹیج میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر، نیکسٹ پارلیمنٹری کمیٹی، اور تھرڈ سٹیج کے اوپر جا کر جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ اب اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے۔ آج کا دن گزر گیا ہے، کل کا دن گزر جائے گا، اب پرسوں تک جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی دا نیشنل اور پروونشل اسمبلی شیل انلیس سونر ڈیزالوڈ۔ پروونشل اسمبلی ہو یا کوئی نیشنل، یہ پارلیمنٹری سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں، پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، تو جب وہ ڈیزالو ہو جائے گی کنٹینیو فار اے ٹرم آف 5 ایئرس، بیسیکلی تو اس کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ 5 سال سے پہلے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے فرام دا ڈے آف دا فرسٹ میٹنگ اینڈ شیل اسٹینڈ ڈیزالوڈ ایٹ دا ایکسپائریشن آف اٹس ٹرم۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے، کسی بھی پروونشل اسمبلی کے یا نیشنل اسمبلی کے، تو جس دن اس کی فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے، جس دن اس کا پہلا اجلاس بلایا جاتا ہے، اس دن سے لے کر جب اس کے 5 سال پورے ہوں گے تو وہ ڈیزالو ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن جو روٹین کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 5 ایئرس ٹرم ہے فرام دا ڈے آف اٹس فرسٹ میٹنگ اینڈ شیل اسٹینڈ ڈیزالوڈ ایٹ دا ایکسپائریشن آف اٹس ٹرم۔ تو جیسے ہی اس کے 5 سال پورے ہو جائیں گے اس دن جو ہے اسمبلی جو ہے وہ خود بخود رات 12 بجے ڈیزالو ہو جائے گی، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اب
اب جو ہمارے ہاں صورتحال پیدا ہوئی ہے پنجاب کے اندر جو ہے تو یہ ہے کہ اسمبلی خود بخود تو ڈیزالو نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی جو نیچرل ٹینور ہے وہ اس نے پوری نہیں کی، بلکہ اس کو مقررہ مدت سے پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ جو ہے وہ ڈیزالو کیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قائم ہوگی۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جی، اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ از اے ٹیمپریری ایڈ ہاک گورنمنٹ دیٹ پرفارمس سم گورنمنٹل ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز ان دا کنٹری انٹل دا ریگولر گورنمنٹ از الیکٹڈ اور فارمولیٹڈ۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بیسیکلی ایڈ ہاک گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک عارضی گورنمنٹ ہوتی ہے جو اسمبلی کے ڈیزالو ہونے سے لے کر نئے الیکشن تک جو ہے اور نئے الیکشن کا انعقاد کروانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا پہلا سیشن ہوگا، جب منتخب حکومت پارٹی جو ہے وہ جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد جو پارٹی اکثریت حاصل کرے گی اور اس میں جو پارٹی جیت جائے گی اس کے اقتدار حاصل کرنے تک جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس عرصے کے لیے ایز اے ایڈ ہاک گورنمنٹ ہے، ٹیمپریری گورنمنٹ ہے، وہ فرائض سر انجام دے گی۔ تو یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کیا ہے، اسمبلی کے ڈیزالو ہونے سے لے کر نئے الیکشن کے انعقاد تک، اور اس کے چند دن بعد جب تک نئی منتخب حکومت اپنا حلف نہیں اٹھا لیتی اس دن تک جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فرائض سر انجام دے گی، اور وہ ایک ایڈ ہاک گورنمنٹ ہوتی ہے، ٹیمپریری بیسس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ may be put in place when government in the parliamentary system defeated in a motion of no confidence۔ تو کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب آ سکتی ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اگر پارٹی کے خلاف، جو رولنگ پارٹی ہے اس کے خلاف کیا ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب جب کامیاب ہو جائے گا تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو آفر کیا جاتا ہے کہ وہ حکومت سازی کرے۔ اگر اپوزیشن بھی حکومت سازی کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو چکا ہے، جو اکثریتی پارٹی ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، اور اگر فرض کریں کہ اپوزیشن کو جو ہے اپوزیشن کے پاس بھی مطلوبہ اکثریت نہیں ہے تو پھر اسمبلی جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ قائم ہوگی۔ آر ان کیس وین دا ہاؤس ٹو وچ دا گورنمنٹ از رسپانسیبل از ڈیزالوڈ، یا وہ ہاؤس جس کے سامنے حکومت جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے، یعنی نیشنل اسمبلی ہے یا جو ہے پروونشل اسمبلی ہے، وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ ٹو بی ان پلیس فار این انٹرم پیریڈ انٹل این الیکشن از ہیلڈ اینڈ اے نیو گورنمنٹ از فارمڈ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے مختصر یہ ہے کہ اسمبلی اگر مقررہ مدت سے پہلے ڈیزالو ہو جائے یا اپنی مقررہ مدت کے بعد ڈیزالو ہو تو اس دن سے لے کر نئے الیکشن کے انعقاد تک اور نئی حکومت کے انتخاب تک جو ہے ایک ایڈ ہاک گورنمنٹ قائم کی جاتی ہے، جس کو جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جو پنجاب کے اندر جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا قیام ہونا ہے، اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جی، یہاں پہ جو ہے اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو ہے یعنی جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اور جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے تو اس کے بعد سچویشن جو ہے وہ کیا ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو مختصر طور پہ سمری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے، اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی ہے، اب نیکسٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قائم ہوگی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ قائم کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو چیف منسٹر ہے اور اپوزیشن لیڈر ہے ان کے پاس ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹری کمیٹی قائم ہوگی۔ اگر پارلیمنٹری کمیٹی بھی ڈیسائیڈ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہوگا، اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے قائم ہو جائے گا، اور اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد جو ہے 3 ماہ کے اندر جو ہے الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے چل رکھا ہے۔ تو باقی سیاسی ساری باتیں ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنلی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل محمد نواز وڈیچ پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور آخر میں یہ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی اس کو چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اگر نہیں کیا تو اس کو آج سبسکرائب کریں، اور لائک کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ ضروری مناسب سمجھتے ہیں تو کسی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔